प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर बाबर यूनुस ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है और ज़रूर मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद हमें ऐसे मौके फ़राहम करता है कि हम खुदावंद की इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम का जो हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कलाम को सुनते हैं। और तमाम तर उन नए लोगों के लिए जो हमारे चैनल पर नए आते हैं, उन अजीज़ों के लिए और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल पे। ज़रूर इस कलाम से खुदा आपको बरकत दे। आज का जो हवाला, जो कलाम हम सुने, खुदा उसमें हमें बरकत दे और हमें अपने जलाल के लिए खर्च व इस्तेमाल करे। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से चंद बातों पर गौर करेंगे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए। कलाम मुक़द्दस में ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 86 और उसकी पहली आयत से मैं आपके दरमियान पढ़ूंगा। आइए देखेंगे खुदावंद का कलाम हमारी तमाम तर जिंदगियों से क्या फरमाता है। लिखा है, ए खुदावंद, अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। ए मेरे खुदा, अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले। या रब, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूँ। या रब, अपने बंदा की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। इसलिए कि तू या रब नेक और मुआफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। ए खुदावन, मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। या रब, माबूदों में तुझसा कोई नहीं और तेरी सन्नतें बेमिसाल हैं। या रब, सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हजूर सिजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब व गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। ऐ खुदावंद, मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा। मेरे दिल को यकसुई बख्श, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। या रब मेरे खुदा, मेरे पूरे दिल से तेरी तारीफ करूंगा। मैं पूरे दिल से तेरी तारीफ करूंगा। मैं अब तक तेरे नाम की तमजीद करूंगा, क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है और तूने मेरी जान को पताल की तह से निकाला। ऐ खुदा, मगरूर मेरे खिलाफ उठे और तंदखू जमात मेरी जान के पीछे पड़ी और उन्होंने तुझ पर और उन्होंने तुझे अपने सामने नहीं रखा। लेकिन तू या रब रहीम और करीम खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी है। मेरी तरफ मुतवज्जा हो और मुझ पर रहम कर। अपने बंदा को अपनी कुव्वत बख्श और अपनी लौंडी के बेटे को बचा दे। मुझे भलाई का कोई निशान दिखा, ताकि मुझसे अदावत रखने वाले इसे देखकर शर्मिंदा हो, क्योंकि तूने ए खुदावंद मेरी मदद की और मुझे तसल्ली दी। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम तमाम के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, एक वक्त आता है जब दाऊद पर मुसीबत आती है। और दाऊद पर मुसीबत क्यों आती है? जब वो गुनाह कर बैठता है, जब वो गुनाह का लत में लग जाता है और गुनाह करता है और गुनाह को देखकर उसी में खींचा हुआ चला जाता है। और आपको मालूम है कि वो गुनाह क्या है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आगे एक बात और जरूर आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर दाऊद जो है मुसीबत के अंदर है, फौजें इसके पीछे चढ़ाई हैं, हत्ता कि इसका बेटा इसके खिलाफ हो गया है और इसको मारना चाहते हैं और ये उनसे भागता फिरता है और एक जगह आकर फरियाद करने लगता है। और दाऊद जो है वो दुआ करने लगता है, अपने रब को मुखातिब करके उसको अपने गुनाहों के बारे में और अपनी चीजों के बारे में और उस खुदा की शान के बारे में बताना शुरू होता है। और वो कहता है, ए खुदावंद, अपना कान झुकाओ और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मस्कीन और मोहताज हूं। मस्कीन उसको कहते हैं जिसका कोई ना हो, और मोहताज उसको कहते हैं जो किसी पर आस रखता हो, भरोसा रखता हो, जिसके पास कुछ भी ना हो और वो दूसरों पर डिपेंड हो। इसलिए वो कहते हैं, खुदावंद, अपना कान झुका और मुझे जवाब दे। क्या खुदा का कान भारी है कि वो सुन नहीं सकता?
اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے، داؤد کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کے اندر تھا، ہو سکتا ہے کہ خدا میری دعا کو سنے نہ، مجھے جواب نہ دے، مجھے رسپونس نہ کرے، یا مجھے یاد نہ کرے، تو وہ کہتا ہے خدا اپنا کان جھکا اور میری دعا کو سن۔ جو تیرا بندہ تجھ سے دعا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی مسکین نہیں اور میرے جیسا کوئی محتاج نہیں، میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ دیندار ہوں، میری جان کی حفاظت کر۔ اے میرے خدا، اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ ہاللویہ۔ خدا پر توکل ہونا اشد ضروری ہے۔ آج ہمارے ارد گرد بھی ہزاروں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور جب ہم مصیبت کے اندر ہوتے ہیں تو ہم جو ہیں اپنی آس کسی اور پر لگا دیتے ہیں، اور تب ہم ریفیوز ہوتے ہیں، تب ہم مذاق ہمارا اڑایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا بوجھ یا اپنی بات یا اپنا دکھ کسی کو سنائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے دنیا اس لائق نہیں ہے، تو کسی کو سنائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مذاق اڑایا جائے، یا آپ کو باتوں باتوں میں پریشان کیا جائے، اور یا آپ کو مذائقہ اڑایا جائے، یا آپ کی بات 10 لوگوں کے سامنے پہنچائی جائے کہ یہ بندہ آیا تھا مجھ سے مدد مانگنے، یہ بندہ آیا تھا، یہ فلانا بندہ آیا تھا، یہ کرنے آیا تھا، وہ کرنے آیا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہم بعض اوقات پچھتاتے ہیں کہ میں بندے نے کیوں کہہ بیٹھا۔ تو یہاں پر وہ کسی کے پاس نہیں گیا، کسی پر اس کا بھروسہ، اس کا توکل نہیں گیا۔ وہ کہتا ہے خداوند میں مسکین اور محتاج ہوں، میرا توکل، میرا بھروسہ خداوند تجھ پر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ تو مجھے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لکھا یارا مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ خدا اگر ہم پر رحم ہی کر دے نا تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ جب ہم فریاد کرتے ہیں تو خدا ہماری ضرور سنتا ہے، اور افسوس ان تمام لوگوں کے لیے جو خدا پر فریاد نہیں کرتے، نہ ہی وہ دعا کرتے ہیں، نہ ہی خدا کے پاس آتے ہیں، نہ ہی خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، نہ ہی خدا کے کاموں کا بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی خداوند کی وڈیائی کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ دنیا نے ان کو ایسا مصروف کیا ہوا ہے کہ نہ ان کو کسی اور بات کا پتہ ہے، نہ خدا کی بات کا پتہ ہے۔ آج بھی بائبل مقدس ہمارے گھروں میں رکھی رہتی ہیں، نہ اس کو کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی اس میں سے پڑھتا ہے، نہ کوئی اس میں سے سنتا ہے۔ اگر کوئی اس کو دیکھے، پڑھے، سنے یا سمجھے تو یقیناً وہ خدا پر بھروسہ رکھے کر اپنے سارے زندگی کے معاملات خدا کے کلام سے وہ کر سکتا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، خدا کے کلام کے اندر ہر ایک سچائی چھپی ہوئی ہے، خدا کے کلام کے اندر آپ کی بحالی ہے، آپ کی شادمانی ہے، وہ قدرت ہے، سارے معاملات آپ کی نام کے لیے ہیں۔ فقط آپ کو بھروسہ کرنا ہے، لیکن وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہاں پر داؤد کہتا ہے کہ یارا مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے۔ جب آپ دکھ میں ہو، ایک خدا ہے جس کی تسلی، جس کی تشفی ہمیں شاد کر سکتی ہے۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے دکھوں پر ہمیں تسلی دے دے، لیکن ہمیشہ کے لیے خدا ہی دے سکتا ہے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہاللویہ۔ سب سے پہلی بات، خدا نیک ہے اور وہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ کیا آپ اپنے گناہوں سے پھرنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ کیا آپ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی پرانی انسانیت کو اتارنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ خدا معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔
یہ خداوند کا کلام ہم سے بیان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدا معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، کیونکہ یہ داؤد کہہ رہا ہے، اور داؤد نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تجربہ کیا ہے، اسے تجربے سے معلوم کیا ہے کہ خدا معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نیک ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں گنی ہے۔ آمین۔ اس کی شفقت گنی ہے۔ اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میں جو اس مقصد کے لیے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میں تیری منت کر رہا ہوں، تو میری دعا کو سن، کان لگا، میری مدد کر۔ وہ ایک ہی دعا پر فوکس کر رہا ہے کہ میری جان بحال ہو جائے، میں پہلے جیسا ہو جاؤں۔ جس طرح خدا نے مجھے رکھا تھا، بادشاہی دی تھی، ہر ایک چیز عطا کی تھی، شان و شوکت دی تھی، عزت دی تھی، رتبہ دیا تھا، رسپیکٹ دی تھی، وہ پہلے جیسی ہو جائے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسا خدا کرتا بھی ہے، لیکن یہاں پر ہم رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور لکھا ہے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما، میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا۔ ہاللویہ۔ کہتا ہے میرے نزدیک کوئی اور ایسا معبود میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں مصیبت کے دن کسی اور معبود کے پاس چلا جاؤں یا کسی اور کے پاس چلا جاؤں، کسی اور کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ میں مصیبت کے دن اے خداوند تجھ سے دعا کروں گا۔ کس سے؟ یہوہ پاک خدا سے، وہ خدا جو بیابان میں من برساتا ہے اور خشک چٹانوں سے پانی پلاتا ہے، یہ وہ خدا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ او پریز دی لارڈ۔ دنیا کے معبود بت ہیں، وہ کوئی رسپانس نہیں کرتے، وہ کوئی جواب نہیں دیتے، لیکن واحد خداوند ہے جو اپنے لوگوں کی سنتا اور انہیں جواب دیتا ہے۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ ایسا خدا جو دن رات ہماری فکر کرتا ہے، ایسا خدا جو دن رات ہماری پرواہ کرتا ہے اور ہمارے اوپر فرشتوں کا پہرا لگاتا ہے تاکہ کوئی ایسی قوت ہمیں چھونے نہ پائے، ایسا خدا۔ تو پریز دی لارڈ، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ اس کا ایمان تھا کہ خدا مجھے جواب ضرور دے گا، اور خدا نے ضرور اس کو جواب دیا۔ یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں ہے۔ زبور کیا کہتا ہے؟ یا رب معبودوں کے بیچ میں تجھ سا کوئی معبود نہیں ہے، اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ تیری صنعتیں بے مثال ہے، کوئی مثال نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتے، بے مثال ہے، قدرت سے بری ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی۔ ایک وقت آنے والا ہے جب قومیں طیش میں ہوں گی، گھبرائیں گی، ڈر جائیں گی، جب خداوند یسوع مسیح سلطنت کرنے آ رہا ہے۔ اور آج بھی خدا سلطنت کرتا ہے، اور تیرے نام کی تمجید کریں گی۔ ہر ایک زبان خدا کے نام کی تمجید کرے گی، ہر ایک زبان خدا کی نام کی تعریف اور تعظیم کرے گی، کیونکہ تو بزرگ ہے، تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے، تو عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے پہلے سے موجود ہو۔ تیرا پاک روح کریٹیوٹی کا کام کرتا ہے، تخلیق کا کام کرتا ہے۔ لکھا ہے جب وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا تو ہر ایک چیز اپنے وجود میں آ رہی تھی، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر آ رہی تھی۔ آج بھی خدا ہماری زندگیوں میں جنبش کرنا چاہتا ہے۔ ہماری زندگیاں جہاں کمیاں کمزوریاں ہیں، بگڑ گئی ہیں، خدا انہیں پھر سے واپس جو وینیٹ کرنا چاہ رہا ہے، ریسٹور کرنا چاہ رہا ہے، بڑھا رہا ہے، پھر سے ویسا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب داؤد کی زندگی دھرم برم ہو گئی، چھپتا پھر رہا ہے، گھار کے اندر چلا گیا، ڈر رہا ہے، خوف کے اندر ہے، لیکن خدا پھر سے اس کو ریسٹور کرنے والا ہے۔ خدا پھر سے اس کو اپنے جلال کا سبب بنانے والا ہے۔ خدا معاف کرتا ہے۔ پھر سے کہوں گا، خدا معاف کرتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب کام یہی ہے
کہ وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی ہم انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی ہمارا کوئی قصور ہو جائے کسی کے خلاف یا کوئی ہمارے خلاف ہو جائے، ہم صدیاں گزر جاتی ہیں معاف نہیں کرتے، صدیاں گزر جاتی ہیں ہم معاف نہیں کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم منہ بنا کر بیٹھے رہتے ہیں، بے تکی باتوں پر جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور ہم اتنی جدائیاں پھیلا دیتے ہیں، اتنی جدائیاں رشتہ داروں کے اندر آ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے۔ لمحہ فکری کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، غور و طلب بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر وہ عجیب و غریب کام کرتا ہے جب ہزاروں گناہ آپ کر لیں، لیکن جب معاف خدا کے پاس جب آتے ہیں آپ تو خدا سے کہتے ہیں کہ خدا میں معاف کر، تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ انسان نہیں کرتا، خدا معاف کر دیتا ہے۔ خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ کئی لوگ کہنے لگے کہ باپ سے ہمیں ملوا، اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح ایک واقعہ آتا ہے جب ایک لڑکی کو عین فعل پکڑ لیتے ہیں، وہ زنا کاری کر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اے خداوند، اے ربی، اے استاد، بتا ہم اس کا کیا کریں، کیونکہ ہم جب شریعت کو دیکھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں اس کو سنسار کر دو۔ تو خداوند یسوع مسیح کہنے لگے اس کو وہی کرے جس نے پہلے گناہ، جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو یا جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو وہ سارے تتر بتر ہو گئے، سارے چلے گئے کیونکہ سب گناہ گار تھے۔ مارتا کون؟ تو خداوند نے جب اٹھ کر دیکھا تو سارے غائب ہو چکے، تو اس لڑکی سے پوچھا کہاں گئے سب؟ وہ تو چلے گئے۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ خداوند تو تو پاک ہے، تو تو نیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں معاف کیا، اسے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اور عزیزو، میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ایک بار معاف کر دیا جائے تو بار بار گناہ کی زمرے میں، گناہ کے معاملات میں نہ جائیں، بلکہ خداوند کا خوف رکھتے ہوئے خداوند کے حضور میں گریہ زاری کریں، خداوند کے حضور میں گرے رہیں تاکہ خداوند آپ کو معاف کر دے، اور وہ کرتا بھی ہے۔ یہی اس کے عجیب و غریب کام ہے۔ لکھا ہے وہ واحد خدا ہے۔ اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستے میں چلوں گا۔ جب ہم بھٹک جاتے ہیں، گناہ کے اندر پھنس جاتے ہیں، مصائب کا سامنا کرتے ہیں، اور گناہ ہمیں چاروں طرف لپیٹ لیتا ہے ہمارے ایک ایکٹ کے وسیلہ سے، تو یہاں پر داؤد کیا کہتا ہے کہ خداوند مجھے اپنی راہ کی تعلیم دے۔ وہ دعا میں خدا سے فریاد کر رہا ہے، اے خداوند تو مجھے جس راہ پر تو مجھے چلانا چاہتا ہے اس کی مجھے تعلیم دے کہ میں اس راہ سے کبھی نہ پھروں، جو تو راہ بتائے میں اس پر چلوں، میں تیری راستے میں چلوں گا، میں تیری راستے میں چلوں گا، جو تو مجھے تعلیم دے گا میں اس تعلیم کے موافق چلوں گا، میں راستے میں چلوں گا، میں راست باز رہوں گا۔ اور جو ڈالی خداوند میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں، ہم جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں جیسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر جب جھوٹ کی بات میں کرتا ہوں تو 10 احکام کے اندر 2 ایسے احکام ہیں جہاں پر لکھا ہے تو جھوٹ نہ بولنا اور تو نہ ہی جھوٹی گواہی دینا، 2 بار ذکر ہے۔ اور جھوٹ میں ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہم گناہ کر کے مانتے نہیں جی میں تو نہیں کیتا، میں نے تو نہیں کیا۔ تو یہاں پر کیا کہتا ہے خداوند مجھے تعلیم دے، میں اس تعلیم پر چلوں اور میں راستے سے چلتا رہوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخشے تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ اے خداوند تیرا نام میری زندگی میں ہو اور تیرا خوف میری زندگی میں ہو۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ خداوند کا جو خوف رکھتے ہیں خداوند سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کا خوف رکھتا ہے اور ایسے کام نہیں کرتا جس سے باپ ناراض ہو۔
اور اسی طرح ہم بھی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم بھی ایسا کام نہ کریں جس سے باپ ناراض ہو، جس سے باپ ناراض ہو۔ اس لیے ہمیں باپ کی پیروی کرتے ہوئے اس کے آئین پر بھی چلنا ہے۔ اس کی تعلیم پر جب ہمارا اعتقاد ایمان ہوگا، ہم اس کی تعلیم پر چلیں گے تو گناہ ہماری زندگی میں آئے گی نہیں۔ اور جو مسیح سے محبت کرتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، گناہ کی طرف تو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ مسیح کے ساتھ جیتے ہیں، مسیح کے ساتھ مرتے ہیں، تو گناہ دور دور تک آپ کی زندگی کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ یا رب میرے خدا، میرے پورے دل سے تیری تعریف میں کروں گا، میں تیری پورے دل سے تعریف کروں گا، دل سے، روح سے، سچائی سے، عقل سے خداوند تیری تعظیم کروں گا، میں تیری مدح سرائی کروں گا، میں جماعت کے سامنے تیرے بڑے عجیب کاموں کو بیان کروں گا، تیرے جو بڑے کام ہے جو میری زندگیوں میں کرتا ہے خداوند، میں اس کا پرچار کروں گا۔ اور یہ ہر ایک ایماندار کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے کلام کا پرچار کرنے والا ہو، خداوند کی تعریف کرنے والا ہو، خداوند کی تعظیم کرنے والا ہو، دنیا کو بتا دے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ میں اب تک تیرے نام کی تمجید کروں گا کیونکہ وہ اس کے لائق ہے۔ اب تک، جب تک میری زندگی ہے اس روئے زمین پر، اے خداوند میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا رہوں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ، مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں، اپنے منہ سے سانس لے رہے ہیں، تو یقیناً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک بار میرا ہاسپٹل وزٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ پچھلے دوران جب کرونا وائرس آیا تو سانس کا ایشو ہر کوئی فیس کر رہا تھا، اور بڑے بڑے امیر شخص جو کہ دولت مند شخص تھے، وہ آکسیجن کو، اتنی ایکسپینسو آکسیجن جو ہے وہ خرید رہے تھے تاکہ میں بچ سکوں، تاکہ میں بچ سکوں، بڑی ایکسپینسو، اور ان کی دولت کئیوں کی جان نہ بچا سکے۔ ہمیں جب خداوند نے تندرستی دی ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنے کی بجائے، ہمیں اس کے آئین پر چلنے کی بجائے، ہمیں اس کے کلام کے موافق چلنے کی بجائے ہم اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تاکہ خدا باپ ناراض ہو۔ سو یہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں خداوند کی بابت آگے بڑھنا ہے، اس کے نام کی عزت اور جلال دینا ہے، کیونکہ ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اسی کے وسیلہ سے ہے، یہ اسی کی ہے، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے۔ خداوند تو نے مجھے تندرست رکھا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، مجھے تندرستی سے نوازا ہے، تو نے مجھے برکتیں دی ہیں، تو نے مجھے شفا یاب کیا ہے، مجھ میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ تو شفقت ہے خدا کی، یہ تو خدا کا شفقت والا ہاتھ ہے جو آپ پر بڑھا ہوا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان تو وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، جو بیماریوں کے اندر، ہاسپٹلس کے اندر مبتلا ہیں، پریشانی ہے، مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا قید کے اندر ہیں، تو پریشان تو وہ ہیں۔ آپ جو آزاد ہیں، آپ کیا خدا کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کی بڑی شفقت ہے آپ پر، اس لیے داؤد کہتا ہے کہ خداوند مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تو نے میری جان کو پتال کی تہ سے نکالا۔ آمین۔ وہ اقرار کر چکا ہے کہ خداوند تو نے میری جان کو پاتال سے نکالا، تو نے میری جان کو بحال کیا، تو نے میری جان کو چھڑایا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیرے عجیب کاموں کو بیان کروں گا۔ پاتال کی تہ سے نکالا، وہ پریز دی لارڈ۔ اے خدا، مغرور میرے خلاف اٹھے، میرے خلاف بڑے اٹھے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے، خداوند ہزاروں میرے خلاف کھڑے ہوئے اور تندخو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت تو راستے میں گنی ہے۔ میری طرف متوجہ ہو، مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہو، اور وہ ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ سو خداوند ہمیں تسلی، امید، تشفی دیتا ہے، کمزوری میں زور بن جاتا ہے۔
परेशानी में आन खड़ा होता है, हजारों आएंगे लेकिन आपका कोई भी मुखालिफ नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, आइए अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ें और अपनी दुआ ईमान से करें। यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा, यकीनन आपको खुदावंद बदला देगा। दाऊद की तरह अगर आप मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं और कई बातों का सामना कर रहे हैं, तो एक है हस्ती जो आपको माफ़ करेगी और आपको बहाल करेगी। आइए दुआ करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और पिछड़ा के इस्तेमाल करे। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ तमाम अजीज़ों के लिए जो इस वक्त या खुदावंद हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। या खुदावंद इन तमाम लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, इनके बिजनेस को बहाल कर, इनकी कमज़ोरी में शाज़ोरी बख्श दे, इनको ज़ोर बख्श दे, ताकत बख्श दे, कुव्वत बख्श दे, ताकि खुदावंद ये तेरे नाम को खुदावंद पहचाने जाने कि तू ही जिंदा खुदा है। मसाइब में खुदावंद तू ही आता है, तू पुश दर पुश रहता है, तू कायम रहता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम तेरे करम के लिए, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए। अब बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी हर एक अच्छी नेमत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तमाम लोगों के साथ हो, बड़ी बरकत नवाज मसीह खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। So thank you very much for watching us, for supporting us. May God bless you. Praise the Lord.